Ramadan is the month of blessings and forgiveness. Ramadan is the month of blessings and forgiveness. Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سلم عليك يا حبيب الله. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو کب وہ چاہیں
झलक देखने की ताब नहीं आलम को, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब जुमना राई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, और बंदी जब ख्वाब अजल से हो हसन की आंखें, बंदी जब ख्वाब अजल से हो हसन की आंखें, इसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ैबाई हो, इसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ैबाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब जुमना राई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमना राई हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती असदुल्लाह तारिकी साहब ने नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में पेश करी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका ये पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि ये हमारी खुशनसीबी है कि मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहु कुद्सिया हमारे दरमियान मौजूद हैं, और हमें ये मौका मिला कि मियाँ हुज़ूर की तालीमात से, मियाँ हुज़ूर के मलफूज़ात से हम फैज़याब हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि इस प्रोग्राम में आप भी अपने सवालात हमें जमा करा सकते हैं और आपके टॉपिक्स के ऊपर भी बात हो सकती है। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही मशकूर हूँ अपने तमाम पीर भाइयों का, मियाँ हुज़ूर के मुरीदीन का, मुताल्लिकीन का, मुहिब्बीन का, कि जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया और अपने सवालात हमें जमा कराए। इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज जिन मुबारक हस्ती से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, आप हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, आपका तारुफ़ और आपके हवाले से कुछ जो है वो आपके वाक़यात, कुछ आपके अक़वाल जो है वो हम आज मियाँ हुज़ूर से जानेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी तरीके से बुज़ुर्गों की तालीमात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम तमाम पीर भाइयों को इस्तकामत अता फ़रमाए कि हम तमाम पीर भाई अपने सिलसिले में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ। तो आइए मियाँ हुज़ूर की तरफ चलते हैं। मियाँ हुज़ूर से जो है हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पीर भाई जो हैं वो हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के बारे में जानना चाहेंगे।
کہ آپ ان کا تعارف اور وہ کن سے بیت ہیں، کن سے ان کی نسبت چل رہی ہے اور ہماری نسبت ان سے کیسے ہے، اور ان کا کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے لیے باعث تربیت یا باعث نصیحت ہو تو۔ شیخ عبدالقادر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے اپنے وقت ایک بہت بڑے مشائخ گزرے ہیں، اور آپ ابتدا میں اپنے چچا شیخ ضیاء الدین نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور بعد میں پھر آپ حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور ان سے بھی اقتباس فیض کیا۔ آپ جلیل القدر آپ کا علماء میں شمار ہوتا تھا، اور علم کلام پر آپ کو بڑی دسترس تھی۔ تو جب آپ حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے آپ کو فرمایا کہ اے شہاب الدین، تم علم کلام کو ترک کر دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں نے تو اس پہ بڑی ریاضت فرمائی ہے، بہت میں نے ٹائم گزارا ہے اس کے لیے، اس پہ بہت پڑھائی کری ہے، میں نے پڑھا ہے اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تصوف میں کام نہیں آتا، تو لہذا یقین کی طرف بندہ آئے، کیونکہ یہ تو دلیلیں ہیں، بس فلسفہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو تمہارے دل سے محو کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہو گیا جیسے میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا کبھی، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہے بس پھر یاد الہی جاگ گئی، اور پھر میں سب چیزیں چھوڑ کر اور اپنی ریاضت میں لگ گیا، یاد الہی میں۔ آپ کے بارے میں حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے شہاب الدین، میرے بعد تم عراق کے سب سے مشہور مشائخ میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی بات ہوئی کہ آپ سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جس قدر بزرگوں نے آپ سے اقتباس فیض کیا ہے، اس وقت کے مشائخ میں کوئی ایسا نہیں ملتا۔ یعنی کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی آپ کے خلفاؤں میں شامل ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ شرف الدین دکھنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے شیخ احمد برغش، ان کا سلسلہ عرب اور عجم میں بہت پھیلا، تو ان سے بڑے مشائخ نے اقتباس فیض حاصل کیا، اور آپ اپنے وقت کے جلیل قدر بزرگوں میں سے، آپ کا مدرسہ اور خانقاہ تھی، اور اس زمانے میں وہ مدرسہ اور خانقاہ اس قدر اس میں لوگ موجود تھے کہ اس کا روزانہ کا یومیہ خرچہ جو تھا 10,000 درہم کا تھا۔ اس زمانے میں 10,000 درہم بہت بڑی اہمیت رکھتے تھے، اتنی بڑی آپ کی وہ تھی خانقاہ، اور اس میں طالب علم رہتے تھے، لوگ وہاں تربیت حاصل کرتے، تعلیم حاصل کرتے۔ آپ کے ذریعے پھر آپ کے خلفاؤں نے ہندوستان کا رخ کیا، آپ نے اپنے خلفاؤں کا ہندوستان بھیجا۔ اس زمانے میں یا ہندوستان میں بت پرستی بہت زیادہ تھی، دکن پورا کا پورا جو تھا وہ ہندوؤں کے اس میں تھا، تسلط میں، اور وہاں سب سے بڑا مذہب جو تھا یہ سناتن دھرم ہی تھا۔ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ شرف الدین
رحمۃ اللہ علیہ دکن گئے، اور آج جو دکن میں جو بھی اسلام ہے وہ آپ کی مرہون منت ہے کہ آپ نے پھیلایا وہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مختلف علاقوں میں آپ نے اپنے مختلف خلفاؤں کو بھیجا جن کے ذریعے بہت زیادہ دین اسلام کی ترویج ہوئی۔ آپ شریعت کے بڑے پابند تھے، سخت، اور آپ کی تقریباً تعلیمات میں یہ بات ہے کہ جیسے کہ آپ نے عوارف المعارف کتاب لکھی، وہ آپ کی ایک تصوف بہت زبردست کتاب ہے، اور اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو تھے کتنے صاحب علم، صاحب فہم، اور شریعت کے کتنے پابند تھے، آپ کس قدر سختی سے پابندی کرا کرتے تھے آپ اپنے معاملات میں۔ تو آپ نے، ہمارا جو تعلق ان سے ہے، ہمارا مختلف طریقوں سے آپ سے سلسلہ ہے۔ صحیح۔ ایک سلسلہ جو ہمارا جو مین سلسلہ کہلاتا ہے وہ تو حضرت شیخ نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ یہ نور الدین مبارک غزنوی جو ہیں شیخ نظام الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، اور شیخ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں، اور آپ ہندوستان کے اندر حضرت شاہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آئے، اور آپ سے آپ کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ تو آپ سے ہی ہماری نسبت جو ہے سہروردی جا کے ملتی ہے، اور ایک طرق سے ہماری جو نسبت آپ سے جا کے ملتی ہے وہ حضرت شیخ احمد برغش کے ذریعے ملتی ہے۔ ایک واسطہ ہمارے جا کے ملتا ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے ہمارا جو سلسلہ سہروردی جا کر حضرت سیدی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے وہ ہمارے ہاں عوارف المعارف کی اجازت آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی جو کتاب تصنیف ہے عوارف المعارف، اچھا بزرگوں کی جو تصانیف ہوتی ہیں نا بغیر اجازتوں کے نہ سمجھ آتی ہے اور نہ فیض ہوتا ہے اس کا اتنا، بس پڑھ لی جی جی، جیسے اور کتابیں پڑھ لیں ایسی یہ کتاب بھی پڑھ لی۔ تو اس لیے جو ہے نا جب سلسلے میں کسی بزرگ اجازت دیتے ہیں نا کسی چیز کی تو اس کا بڑا فیض اور فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں بڑے حقائق پھر ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس میں سب میں سوچنے سمجھنے کی اور بزرگوں سے تعلیمات لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں حضور، خاندان سہروردیہ کے خاص اعمال، اذکار اور شغل جو کہ خاص ان میں پڑھائے جاتے ہیں یا کرائے جاتے ہیں؟ خاندان سہروردیہ میں اشغال تو بہت ہیں اور بہت کرائے جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بالخصوص ایک شغل جو ہے وہ کہلاتا ہے چہل اسما کا۔ یہ چہل اسما جو ہیں خاندان سہروردیہ میں بہت پڑھے جاتے ہیں، اور ان کے یہ چہل اسما وہ ہے 40 اسم ہیں یہ۔ ہاں، اب یہ 40 اسم جو ہیں یہ خاندان سہروردیہ میں بہت پڑھے جاتے ہیں، اور اس کی بڑی تعریف ہے، یعنی کہ تمام بزرگوں نے جو خاندان سہروردیہ کے تھے بڑے بڑے سرخیل، کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے جس نے چہل اسما پہ ریاضت نہ کی ہو۔ ان کے یہاں سیفی شریف بھی سہروردیہ میں پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں سیفی شریف اور چہل اسما جو ہیں وہ انہی کے ذریعے داخل ہوئے آئے ہیں، اور انہی کی اجازت پر ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں، اور ہمیں انہی سے اجازت ہے اس کی، چہل اسما کی بھی اور دعائے سیفی کی بھی۔ اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار کے اشغال ہیں وہ تو بے شمار ہے، نفی اثبات ہے، دائرہ حقی ہے، وہ یہ بہت زیادہ ہیں، یہ تو پھر اس کی ایک تفصیل ہے پوری لمبی، تو وہ ایک پروگرام میں تو نہیں ہو سکے گی اس کو، لیکن یہ مختصر اعمال ہیں یہ کہ جو خاندان میں زیادہ تر پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہ چہل اسما وہ ہیں کہ ایک ایک اسما ایسا ہے کہ
کہ وہ آدھی آدھی زندگی کی ریاضت چاہتا ہے. اللہ اکبر. جیسے کہ مثال کے طور پر 40 اسماؤں میں سے ایک اسم ہے یا اللہ محمود فی کل فعل یا اللہ. یہ اب ان کے ہاں ہمارے ہاں سہروردیہ خاندان میں یہ دعوت محمودی کہلاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اب یہ 40 اسما وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے منسوب ہیں. سبحان تو یہ جو دعوت کہلاتی ہے یہ محمودی، یہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف اسی کی دعوت کرے اور اسی پر ریاضت کرے تو وہ مرتبہ ولایت تک پہنچ جاتا ہے اور مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، سیف الزباں ہو جاتا ہے. اگر وہ بارش برسانے کی دعا کرے تو بارش برسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ اس سلسلے میں ریاضتیں بہت ہیں، بہت ریاضتیں کی گئی ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں زیادہ تر عملاً ہوتے ہیں. اور پھر اس سلسلے میں خاص یہ بھی بات رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کی اپنی کرامتوں کو پوشیدہ زیادہ رکھا ہے. کیوں کہ پابند شرع ہے. اب بڑے بڑے نام اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، مخدوم جلال الدین جھانیہ جہاں گشت، شاہ رکن عالم، صدر الدین، حضرت لاج شہباز قلندر، سبحان اللہ. آپ بھی سہروردی ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت نجم الدین قلندر، حضرت شاہ قطب بینائے دل، یہ سارے سہروردی ہیں. تو ایک بہت بڑا سلسلہ ہے سہروردی ہے. میاں صاحب جیسے کہ سہروردی آپ کے مریدین کی ساتھ بھی جو ہے سہروردی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آپ کے نام کے بھی شہاب الدین سہروردی میں استعمال کرتے ہیں؟ یہ سہرورد ایک علاقہ ہے. اچھا. عراق کے اندر ایک علاقہ تھا سہرورد بغداد کے نزدیک، تو اس نسبت سے سہروردی کہلاتے ہیں وہ. صحیح. جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی صحیح. اس نسبت سے کہلاتے ہیں کہ آپ جیلان کے رہنے والے تھے. صحیح. یا گیلانی اسی نسبت سے کہلاتے ہیں کہ ایرانی زبان میں گیلان کہا جاتا ہے، عربی زبان میں جیلان کہا جاتا ہے. صحیح. تو وہ اس لیے مشہور ہوئے. تو اسی لیے سہرورد جو ہے وہ ایک علاقہ ہے، ایک قصبے کا نام تھا سہرورد، جس سے آپ مشہور ہوئے، آپ وہاں کے رہائشی. اچھا جیسے یہ 4 سلاسل جیسے مین جو ہیں، جیسے قادری ہے اس میں ایک نقش بندی ہے اور سہروردی اس میں ایک سلسلہ ہے، اور قادری سہروردی سلسلے سے نہیں ہے، یہ سلسلہ سہروردی قادری سے نہیں ہے، قادری سے ایک نسبت ہے. صحیح. سہروردی سلسلہ ایک انڈیپینڈنٹ سلسلہ بھی ہے. صحیح. کیوں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو جو سہروردی سلسلہ ملا وہ حضرت شیخ ضیاء الدین نجیب سہروردی سے ملا. صحیح. اور انہیں جو ہے شیخ محمد امویہ سے بھی ملا اور انہیں حضرت عمار یاسر سے بھی ملا. اچھا. تو یہ الگ الگ، یہ سہروردی ایک بالکل انڈیپینڈنٹ سلسلہ ہے. جس طرح قادری ایک پورا انڈیپینڈنٹ ہے، اس طرح سہروردی انڈیپینڈنٹ ہے، چشتی انڈیپینڈنٹ ہے، نقش بندی انڈیپینڈنٹ ہے. جس طرح سلسلہ قادریہ میں تو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتے ہیں کہ سب ان سے ہی سلسلہ چلا. نقش وہ قلند وہ جو ہے چشتیہ جو ہے خواجہ غریب نواز سے چلا. تو سہروردیہ بیسکلی پھر کس سے چلا؟ شیخ شہاب الدین سے. اچھا. لیکن یہ سلسلہ پہلے سے موجود ہے. صحیح. جیسے قادری بھی پہلے موجود ہے، قادری جنیدی ہیں. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو مشائخ مشہور تھے جی اور انہیں زیادہ لوگ جانتے تھے، صحیح. تو ان کی وجہ سے وہ سلسلہ ان سے مشہور ہو گیا. صحیح. جبکہ چشتیہ سلسلہ خواجہ معین الدین چشتی سے نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو بیسکلی چشتی سلسلہ شیخ ابو اسحاق چشتی سے ہے، سبحان جو شام سے ہجرت کر کے آئے تھے اپنے، اور آپ نے آن کے چشت میں رہائش اختیار کی تھی. تو آپ کے شیخ نے آپ سے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، آج سے تم شامی نہیں چشتی ہو. سبحان اللہ. تو چشتی وہاں سے چلا. صحیح. اب ہم مشہور ہمارے یہاں کہاں سے ہوا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ خواجہ غریب نواز سے. اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ جو لوگ زیادہ مشہور تھے، صحیح. اب جیسے کہ ہند میں شیخ خواجہ معین الدین چشتی زیادہ مشہور ہوئے، صحیح. اور جب آپ ہند میں آئے تو آپ کے بڑے خلفاء ہند میں تھے، بہت سارے خلفاء، اور جن سے جو پھیلے. پھر سب سے زیادہ مشہور آپ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوئے آپ کے خلفاؤں میں.
پھر آپ کے بعد خواجہ قطب بن بختیار کاکی کے بعد یہ چشتی سلسلہ بڑا فروغ پایا، کیونکہ اس میں جو مختلف شاخیں ہوئیں، 2 شاخیں حضرت خواجہ قطب بن بختیار کاکی سے ہوئیں، ایک قطبی چشتی قطبی، ایک چشتی قلندری۔ سبحان اللہ۔ اچھا، قلندری یہ جو ہوا یہ حضرت پیر خضر رومی قلندر سے ہوا، کہ پیر خضر رومی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب روم سے ہندوستان آئے تو ان کی ملاقات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئی۔ بعض کتب میں ہے کہ غیبی اشارے پر آئے تھے، تو آپ نے آن کے پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات کری، ایک عرصہ آپ کی صحبت میں گزارا، چشتیہ خاندان کا طریقہ آپ سے لیا، اور پھر اس سلسلے میں آپ کو خلافت اور اجازت ہوئی، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خضر، آپ اپنا لباس قلندری نہ اتاریں، لہذا آج سے ہمارا سلسلہ آپ سے چشتی قلندری چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چشتی قلندری سلسلے میں جو سرخیل بزرگ ہیں ہندوستان کے اندر وہ نجم الدین قلندر ہیں، ان سے قلندری سلسلہ چلا ہے سارا۔ آئی نا سمجھ میں؟ اچھا میاں صاحب، جیسے کہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جیسے کہ 4 خلفاء ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق عثمانی، حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، تو بعض جیسے سننے میں یہ آتا ہے کہ قادری سلسلہ وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے، نقش بندی حضرت صدیق اکبر تک جاتا ہے، تو ان تمام معاملات میں کیا حقیقت ہے؟ کیا اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت؟ یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے ایک کہ نقش بندی تمام وہ سلاسل جو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلے ہیں، وہ تمام کے تمام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی منتہی ہوئے ہیں، اور حضرت سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ پر بھی منتہی ہوئے ہیں جا کے۔ ایسا نہیں ہے کہ نقش بندی خالی وہیں منتہی ہوا ہے جا کے، نقش بندی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بیعت ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک نسبت ہے آپ کو۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو بیعت آپ کی جو ہے حضرت یمین الدین شامی سے ہے۔ آپ بایزید بسطامی شام کے رہنے والے تھے، اور آپ کی بیعت حضرت یمین الدین شامی سے ہے، یمین الدین شامی کی بیعت حضرت عبداللہ علمدار سے ہے، اور عبداللہ علمدار کی بیعت مولا کائنات سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ آپ جو ریاضت کرتے تھے، جو علم تھا آپ کو، آپ اس کو اور مزید بڑھانا چاہتے تھے، لہٰذا پھر آپ نے عرب کا اس طرح رخ کیا اہل بیت کی طرف، اور آپ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ان سے بھی بیعت فرمائی۔ اچھا، اب جب ان سے بیعت کی تو اب امام جعفر صادق 2 جگہ سے ہیں، آپ کو فیض ہوا، ایک تو آپ کے والد سے ہی، امام محمد باقر سے، ٹھیک ہے۔ اب امام محمد باقر کا سلسلہ کہاں جا کے منتہی ہوتا ہے؟ مولا کائنات پر۔ اچھا، اب ادھر جو شاخ ہے وہ دوسری، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کو حضرت امام قاسم سے بھی بیعت خلافت ہے، اور امام قاسم کو، یہ امام قاسم کون ہے؟ یہ امام محمد بن ابو بکر کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، اب یہ قاسم جو ہیں یہ حضرت سلیمان فارسی کے خلیفہ مرید ہیں، اور سلیمان فارسی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت مولا کائنات دونوں کی خدمت میں رہے، اور دونوں سے آپ نے خلافت حاصل کی ہے۔ اب 4 یار جو کہلاتے تھے اس میں یہ شامل ہے نا، حضرت سلمان فارسی بھی، حضرت مولا کائنات، یعنی کہ ان کی محبت چاروں کی ایسی تھی کہ 4 یار کہلاتے تھے یہ، حضرت مولا کائنات،
حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد اور ایوب انصاری. تو آپ کی جو رغبت تھی اور محبت تھی وہ حضرت مولا کائنات سے بہت تھی، لیکن آپ نے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں رہ کے ان سے بھی اجازت حاصل کری. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جو باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سلاسل سے ہیں، اب جتنا شتاریہ خاندان ہے وہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اس کا منتہی. اب یہ 3 ترک ہو جاتے ہیں اس کے الگ. آگے سمجھ بات. اب اسی طریقے سے تمام نقش بندیہ خاندان جو ہے وہ باعث بستامی پہ ہے، ان سے چلا ہے نا. اچھا مداریہ خاندان بھی باعث بستامی سے ہے. اچھا کلندریہ خاندان بھی باعث بستامی سے ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ حضرت جمال الدین مجرد ہیں، اور جمال الدین مجرد جو ہیں پیر خضر رومی کے پیر و مرشد ہیں. اور پیر خضر رومی جو ہیں ان سے تمام کلندری سلسلہ پھیلا ہے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابتدائی پیر تھے، ان کے دوسری بیعت ان کی یہاں پر ہے سہروردیہ خاندان میں. پہلی بیعت ان کی کلندریہ خاندان میں جو انہوں نے کربلا میں کی تھی. وہ ہیں شیخ ابراہیم کربلائی. اچھا شیخ ابراہیم کربلائی جو ہیں وہ پیر خضر رومی کے خلیفہ ہیں، اسی لیے آپ اس نسبت سے کلندری کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. تو باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ایک بڑے سرخیل ہیں. یعنی کہ اگر دیکھا جائے سلاسل میں تو جو بہت بڑے سلاسل ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں جو ہیں سید الطائفہ ہیں. آپ کے 4 ہی خلیفہ ہیں حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے. اچھا اب پورا مداریہ خاندان، اب مداریہ خاندان کی جو ہیں وہ تقریباً 6 شاخیں ہیں. اب 6 شاخیں کیا ہیں وہ؟ اب یہ ساری کی ساری کہاں منتہی ہو رہی ہیں؟ جا کے باعث بستامی پہ. سبحان اللہ. جس میں عاشقان، دیوانگان، خادمان، طالبان، حسامیان، اجملیان، یہ 6 شاخیں ہیں ان کی. بعض نے تو اور زیادہ بتائی ہیں، لیکن کم از کم یہ 6 وہ ہیں کہ جو خاص مداریہ کہلاتے ہیں، خالص مداری. آئی نا سمجھ میں؟ تو اب شاذلیہ خاندان کی ایک شاخ جا کے حضرت عثمان بن عفان پہ منتہی ہوتی ہے. ایک شاخ حضرت مالک بن انس پہ منتہی ہوتی ہے امام سیرین کے ذریعے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ چاروں خلفاؤں کا فیض موجود ہے صحیح. سلاسل میں. آئی نا سمجھ میں بات؟ صحیح. تو یہ اب چونکہ ہمارے یہاں اس بات کا فقدان ہے تھوڑا سا، ہمیں بزرگوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. صحیح. اچھا نا ہمارے سلاسل میں یہ تربیت کی جاتی ہے کوئی، اب وہ ایک لکیر کے فقیر ہیں، بس وہ وہیں سے وہیں تک پہنچتے ہیں، بس ختم ہو جاتی ہے مکانی جا کے. صحیح. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سلاسل میں جتنے بھی جو بزرگان اکرام ہیں
انہوں نے تمام. اور اچھا پہلے ایک بات یہ بھی رہی ہے، ہمارے ہاں ہندوستان کا مزاج کچھ بالکل مختلف رہا، ورنہ جو اہل عرب ہیں وہ مشائخین سے، شیوخ سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے بیعت برکت بھی کرتے ہیں. ایک ایک شیخ، جیسے کہ اب یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے آئے تھے؟ عراق سے ہی آئے تھے نا آپ، صحیح. ٹھیک ہے نا، عربی مزاج رکھتے تھے نا عرب کا. آپ کی 300 مشائخ سے ملاقاتیں ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی حمدانی، آپ نے 700 مشائخ سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان سے فیض حاصل کیا ہے، سبحان اللہ. جن کی اوراد فتح ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہمارے یہاں معلومات کی کمی ہے. اچھا، اب ہمارے یہاں 4 ہی سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں، بس ہم چاروں کو 4 ہی سلسلے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ قادری سلسلہ ہے، بس چشتی سلسلہ ہے، بس نقشبندی سلسلہ ہے، اور بس سبحان اللہ. سہروردی سلسلہ ہے. ایسا نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ تو جو 1000 سال کا ہے نا سلسلہ، اب ان سے پہلے جو گزرا ٹائم وہ کیا تھا؟ اس میں کوئی نہیں تھا. اب اسی طریقے سے ہمارا جو قادری خاندان ہے وہ حضرت معروف کرخی تک جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی، حضرت سر سختی، حضرت معروف کرخی. اب اگر معروف کرخی کو دیکھا جائے تو آپ کا 2 طرق ہو جاتے ہیں جا کے آگے، 2 طریقے ہو جاتے ہیں آپ کے جا کے. اور 2 طریقے میں ایک طریقہ جو ہے وہ امام موسیٰ رضا کے ذریعے مولا کائنات تک پہنچ رہا ہے، حضرت امام حسین کے ذریعے. دوسرا طریقہ آپ کا جو ہے حضرت معروف کرخی کا، حضرت داؤد طائی سے خلافت اور اجازت بھی ہے آپ کو. اب حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ 2 اب آپ کے واسطے ہیں. آپ نے خواجہ حبیب اجمی کی بھی صحبت لی ہے، ان سے بھی خرقہ لیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی صحبت لی ہے. سبحان اللہ. اب اگر ہم حضرت امام اعظم کا سلسلہ دیکھیں تو اب ادھر اگر حبیب حجمی کا دیکھ تو حبیب حجمی، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت مولا کائنات. سبحان اللہ. اب ادھر اگر دیکھتے ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام ابراہیم نخعی، حضرت علقمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود. سبحان اللہ. اب کن صحابہ کا فیض نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ. یہ بات ہے بس. تو الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنے قیمتی اور اتنے خوبصورت ملفوظات سے جو ہے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو پروگرام ہوتا ہے اس کا ایک اہم سیگمنٹ ہے، ایک اہم جو مرحلہ ہے جو کہ آپ عوام الناس کو، مریدین کو، محبین کو، متعلقین کو میاں حضور سے جوڑے رکھتا ہے. تو اب ہم اپنے اس جو ہے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اپنے پروگرام کے، اپنے اس اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے، کہ جس میں آپ کی پریشانیاں، آپ کی جملہ پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی بیماریاں، آپ اپنے مسائل جو ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. اچھا، اس کے پہنچانے کا جو راستہ ہے یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے جو واٹس اپ نمبرز ہیں اور جو کال سینٹر کے نمبرز ہیں، جو کہ ایک پلیٹ فارم الحمدللہ میاں حضور نے آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس پہ اپنے سوالات لکھوا سکتے ہیں، اپنی جملہ پریشانیاں بتا سکتے ہیں، تاکہ ان پریشانیوں کو ہم اس پروگرام میں میاں حضور کے سامنے پیش کریں اور اس کا کوئی احسن جو ہے وہ ہم اس کا علاج یا اس کا کوئی جواب لیں میاں حضور سے. تو جو موبائل نمبرز ہیں وہ آپ کو اسکرین میں
جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کی اسکرین میں. 03 میں آپ کو موبائل نمبر بتاتا چلوں کہ 0307-698-1717 0330-698-1717. یہ ہمارے کال سینٹرز کے نمبر ہیں. اس پر رابطہ کر کے آپ اپنی جملہ پریشانیاں بھی بتا سکتے ہیں, اپنی پریشانیاں اپنی بیماریوں کے حوالے سے ہم سے مشورے بھی لے سکتے ہیں اور اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں. تو آئیے اب ہمارے کچھ پیر بھائیوں کے کچھ سائلوں کے جو ہے ہمارے پاس سوالات موجود ہیں, تو وہ سوالات جو ہے وہ میاں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہے وہ آپ خود بھی سنیں اور ہم بھی انشاءاللہ ان سے اقتضاب فیض حاصل کرتے ہیں. میاں حضور کی بارگاہ میں ہمارا پہلا سوال ہے کہ 2 سال کا بچہ ہے, دل کے پٹھے کمزور ہیں, 45% دل کام کر رہا ہے, اس کا حل ارشاد فرما دیں. 2 سال کے بچے کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی ہینگ, کالا نمک اور سہاگا, اس کو بریاں کر کے اور اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. 1 چاول کے برابر خوراک ہے اس کی, وہ اس بچے کو دیتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا دل بھی قوی ہو جائے گا, اس کے پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال ہے کہ چھوٹے بچے اکثر گھر کے کسی جگہ کو دیکھ کر اچانک سے ڈر جاتے ہیں, اس کی وجہ اور حل. اصل میں بعض اوقات جو ہوتا ہے کچھ گھر بھاری ہوتے ہیں جس میں عامر جنات ہوتے ہیں, تو بچے ان کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ روزانہ جو بچے کی ماں ہے وہ بچے کے کان میں 21 مرتبہ یا حفیظ پڑھ کے جب بچہ سوئے تو اس کانوں میں دم کر دیا جائے, تو بچہ خوف زدہ ہے, ڈر سے یا چوکنے سے محفوظ ہو جائے گا. اسی طرح ایک پیر بھائی کا سوال ہے کہ ایسا کوئی عمل تعلیم فرمائیں کہ اگر کوئی روحانی معاملات ہونے لگیں یا کوئی روحانی وار ہو تو اس عمل کی برکت سے وہ وار پلٹ جائے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارٍ. اگر اس کو اپنے ورد میں رکھیں ہمیشہ 3 تسبیحیں, تو کبھی بھی کوئی وار کامیاب نہیں ہوتا اور پلٹ بھی جاتا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا چوتھا سوال ہے کہ کسی کی بد زبانی اور بد کلامی کو روکنے کے لیے کوئی مجرب عمل تعلیم فرمائیں. یہی آیت جو میں نے بتائی ہے یہ اس کام کے لیے بھی بہت لاجواب ہے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ روحانی علاج کے بعد جسم کے مختلف حصوں میں درد رہتا ہے, اس کا حل. روحانی علاج کے بعد جب جسم میں جو درد ہوتا ہے تو آیت الکرسی اور 4 کل جو ہے 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں, چھری سے کاٹ کے اس پانی کو پیا کریں تو یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی. ایک بھائی کا سوال ہے کہ عمر 20 سال ہے, پاؤں بہت زیادہ سن ہو جاتے ہیں, اس کا کوئی حل بتا دیں. اصل میں وٹامن ڈی وغیرہ کی کمی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا دھوپ میں رہیں, صبح کی دھوپ لیا کریں, صبح واک کریں اور دار چینی کا استعمال کریں. روزانہ 1 گرام دار چینی 1 گلاس دودھ اور 2 چمچے شہد کے ساتھ پیا کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو کمزوری ہے دور ہو جائے گی. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ میں ان احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور یہ اپنے جسمانی امراض ہم سے شیئر کیے کہ ان کو یہ جسمانی امراض ہیں, تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میاں حضور نے ایک آپ کو بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے طارق جہانگیری روحانی سینٹر کے حوالے سے, اور یہ ہمارا کال سینٹر ہے. اس کال سینٹر پہ آپ رابطہ کر کے اپنے جملہ امراض ہم سے مشورے لے سکتے ہیں, ان کا علاج لے سکتے ہیں, اپنے جسمانی امراض کے لیے ادویات لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے تو اس کے لیے مشورہ لے سکتے ہیں, استخارے کروا سکتے ہیں. تو اس کے نمبرز بھی جو ہے آپ کو نیچے جو ہے وہ ٹکر میں جو ہے وہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے. اگر کوئی بھائی اس پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کوئی ایسا عمل جس سے نفس پر قابو کر سکے. دیکھو, نفس سے قابو کرنے کا تو کوئی عمل نہیں ہوتا, یہ تو بندے کی کوشش ہوتی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات پہ ضرور غور کرے کہ میری جو خواہش ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے. سبحان اللہ. بس اس سے بچنا چاہیے. باقی نفس کا جو حق ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کو شریعت میں رہتے ہوئے بالکل اس کی بھی خواہش پوری کی جائے.
ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہر کچھ دن بعد ناک میں سوجن آ جاتی ہے، ہر بار ایک ہی جگہ پر، بہت دواؤں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتی. ناک میں سوجن آ جاتی ہے ناک میں ناک ایک ہی میں جگہ پر. ناک میں سوجن آ جاتی ہے تو اس کے لیے کام یہ کریں کہ سرسوں کا تیل لے کے اس میں تھوڑا سا لاہوری نمک، مثال کے طور پر 25 گرام اگر سرسوں کا تیل ہے تو 5 گرام نمک لے کر اس کو تیل کو گرم کریں. جب وہ تیل کھولنے لگے تو ایک ایک چٹکی نمک اس میں ڈالتے رہیں تاکہ نمک اس میں پک کے حل ہوتا رہے. جب نمک اس میں حل ہو جائے تو اس کو چھان کے رکھ لیں کپڑے سے، اور اس کا ایک ایک قطرہ اس ناک میں ڈالیں جو متاثر ہے، تو یہ ورم، سوجن، سوزش سب دور ہو جائے گی اس کے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کا ہمارا آخری سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سلسلے میں جتنے بھی لوگ جو ہے وہ مختلف سلاسل میں مختلف پیران الزام سے بیت ہیں، اور ان تمام احباب کے لیے جو ہے یہ سوال جو ہے یہ بہت قیمتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے جو ہے میاں حضور سے جو ہے وہ سوال کیا جائے اور اس کے بارے میں جانا جائے. تو سوال ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مرشد سے ظاہری طور پر دور ہیں وہ کس طرح سے روحانی تربیت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مرشد کی ذات جو ہے وہ مانند قبلہ ہے. سبحان اللہ. جب اس کی طرف منہ کرو گے اس سے فیض ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب یہ بات اصل میں یہ مرید کی محبت اور اس کی توجہ پر ہے. اب قبلے کا رخ ہماری طرف نہیں ہوتا، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئی نا سمجھ میں بات؟ بے شک. تو یہ کہ ہم اپنا رخ تو کرتے نہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو قبلے کا فائدہ تمہیں قبلے کی طرف رخ کرنے سے ہوگا. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو اسی طرح مرشد جو ہے وہ پیر جو ہے وہ مرید کے لیے ایک قبلے کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ قبلہ فیضات و برکات کا ہے، کہ جب تم اس کی طرف رخ کرو گے اس سے فیض اس کا روحانی حاصل ہوگا. سبحان اللہ. اب ہمیں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا یاد رکھنے کی ضرورت ہے، تھوڑی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ جب دل سے دل ملتا ہے تو قرب اور بعید ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کی مثال بالکل موجود ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ صرف سن کر ایمان لے آئے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے صرف سنا تھا قرن میں، اور آپ ایمان لے آئے تھے اور آپ کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس قدر محبت میں مبتلا ہوئے کہ وہ محبت آپ کی بن دیکھے عشق میں تبدیل ہو گئی تھی. سبحان اللہ. اور اب ذمہ داری تھی کہ والدہ ضعیفہ تھیں، ان کی خدمت میں رہتے تھے، ان کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. تو آپ کے اوپر دو ذمہ داریاں تھیں. ایک یہ تھی کہ آپ والدہ کی دیکھ بھال کرتے، دوسرے فکر معاش. تو آپ دن میں لوگوں کے اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے آپ کرن سے نہیں نکل سکتے تھے کبھی بھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا. ایک دفعہ آپ مدینے گئے لیکن ملاقات میں بھی واپس آ گئے. ساری عمر نہیں دیکھا. فیض کتنا ہوا؟ خیر التابعین کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ تابعین میں کوئی آپ جیسا نہیں ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عشق اور محبت کے نتیجے میں آپ کو اپنا خرقہ مبارک عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور خرقے کی ذمہ داری کن کے سپرد کی؟ اللہ اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر ساتھ میں
ارشاد فرمایا کہ ان سے کہنا کہ یہ خرقہ پہن کر میری امت کے لیے دعا کریں بخشش. اللہ تو یہ کون سی صحبت تھی؟ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی آپ کی، کہ آپ عشق میں روحانی طور پر دل سے اس طریقے پر پہنچ گئے، اس مقام میں پہنچ گئے، اس منزل میں پہنچ گئے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے رسول خدا کو دیکھا ہے؟ آپ تو ساتھ رہتے تھے، صحبت تھی آپ کی. تو آپ سے سوال کیا، بتائیں یہ بھویں آپ کی ملی ہوئی تھیں یا الگ تھیں؟ اندازہ کریں آپ کہ آپ نے کس طریقے سے دیکھا تھا. تو یہ اویسی فائدہ فیض کہلاتا ہے. محبت عشق وہ چیز ہے کہ جو قرب اور بعید نہیں رکھتی. تو اگر ہمارے دل میں ایسی محبت ہو جائے اپنے شیخ کی تو ہر شیخ کا اویسی فیض ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شیخ خود بھی نہیں جانتا کہ میرے سے اویسی فیض ہو رہا ہے کسی کو. یہ نسبت کا فیض ہوتا ہے. سبحان اللہ. آئی نا سمجھ میں بات. تو جو نسبت ہوتی ہے، اسی لیے بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ نسبت متصل ہونی چاہیے. کیوں کہ جب نسبت متصل ہوتی ہے تو مرید کو شیخ کے کسی بھی بزرگ سے، شیخ سمیت اسی کی ذات کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے. کسی کو بھی فیض ہو سکتا ہے کسی بھی سلسلے کے بزرگ سے، اس نسبت کی وجہ سے. تو لہذا ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ ہم نسبت کو مضبوط کریں شیخ سے، محبت کے ذریعے اور اس کے طریقے پر عمل کرنے کے ذریعے. اصل ہم شیخ کے طریقے پر عمل نہیں کرتے، بس باتیں کرتے ہیں. اور دیکھو جیسے کہ شریعت بھی ایک طریقہ ہے نا، اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر کوئی اس پر بھی عمل نہیں کرتا تو کیا اسے فیض ہوگا رسول خدا کا؟ یہی طریقے پہ عمل کرنا فائدہ مند ہوتا ہے. آئی نا سمجھ بات. اور اگر طریقے پہ عمل نہ کرا جائے اور فیض کے خواستگار رہیں اور پھر فیض نہ ہونے پہ شکوے کے خواستگار ہوں تو منافقت ہے پھر یہ ہماری. اور منافقوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا. بے شک. منافقوں کو تو رسول خدا کی صحبت نے فائدہ نہیں کیا. کیا آپ نے فرما دیا، جبکہ آپ کے سب صحابی سے وعدہ ہے نا جنت کا اللہ تعالیٰ کا، لیکن منافقوں کے بارے میں آپ نے کیا فرما دیا کہ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر جاتا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. صحابت ہے نا وہ بھی جو منافق تھے. تو منافقوں کو فیض نہیں ہوتا، وہ منافق ہر جگہ ہوتے ہیں. بالکل. یہ بات ہے. بس اللہ تعالی ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے. آمین. آمین. یہ بات ہے. تو فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر اپنے شیخ سے محبت رکھو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کے طریقے پر عمل کرو. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو فائدہ نہ ہو. کیوں کہ فائدہ ہے ایک سے دوسرے سے دل ملانے کا، ہاتھ ملانے کا نہیں.
اب ہم ہاتھ ملاتے ہیں، دل نہیں ملاتے. دل مل جاتا ہے، فیض ویسی بھی ہو جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. بعض قریب رہ کر بھی کافر رہے، بعض دور سے آن کے مومن ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہے. اچھا میاں حضور، اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی ایک عمل ہمیں تعلیم فرما دیں، وظیفہ. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام یا رقیب ہو، بے پناہ خواص کا حامل ہے. یہ جو شخص اس اسم کو 312 مرتبہ اپنے ورد میں رکھتا ہے تو وہ ہر طرح کی آفات، پریشانیاں، ناگہانی بلاؤں سے، ایکسیڈنٹ سے، ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. دوسری اس اسم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس پہ ریاضت کرنے والا یا اس کو کثرت سے کرنے والا جو ہے وہ غیر شرعی امور سے محفوظ بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ اس میں جو ہے اطاعت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اپنے جو معاملات ہیں، معمولات زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے. تو اس اسم کو پڑھنے سے، اس کی ریاضت کرنے کا بزرگوں نے صرف اسی لیے حکم دیا ہے کہ اس سے نفس مطیع رہے اور وہ بندہ شریعت پر مستحکم ہو جائے، اس کو استقامت حاصل ہو جائے، اس کے معمولات میں استقامت حاصل ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو لوگ پڑھائیاں کرتے ہیں لیکن انہیں استقامت نہیں رہتی، ہوتا ہے نا کہ ایک اس میں جوش پیدا ہوا، خوب لگ گئے، اور وہ جوش اترا تو پھر مہینوں مہینوں مسئلہ نہیں دیکھتے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ اسم جو ہے بہت مفید ہے کہ اگر وہ پڑھیں تو انہیں اس میں استقامت ملے گی، اور ان کا جو ہے عبادت میں دل لگے گا. یا وہ لوگ جو یہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم نمازیں تو شوق سے پڑھتے تھے مگر اب نہیں پڑھی جاتی، تو اگر وہ اس کو 312 مرتبہ پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے پئیں تو ان کی کسالت جو ہے وہ دور ہو جائے گی جسم کی، اور وہ عبادت میں ان کا دل لگنے لگے گا. تو یہ بہت اچھا اسم ہے اس معاملے میں. اسی طرح جیسے کہ کل ہم نے میاں حضور سے جو ہے وہ ہم تمام پیر بھائی جو ہے وہ بیعت ہوئے، اور آپ تمام لوگوں سے میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ 27 کے 27 رمضان انشاءاللہ ہر پروگرام کے اختتام میں جو ہے وہ میاں حضور بیعت فرمائیں گے. تو آپ جو احباب جو یہاں نہیں آ سکتے، یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہ آن لائن جو ہے وہ اس پروگرام کے تھرو میاں حضور سے بیعت ہو جائیں. اور الحمدللہ کل بھی کچھ لوگ بیعت ہوئے، انہوں نے اپنی تفصیلات ہمیں واٹس ایپ نمبر پر بھیج دی ہیں. انشاءاللہ آپ کو جلد جو ہے وہ شجرہ مبارکہ بھیج دیا جائے گا. تو جو احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آ جائیں اور آن لائن ہو کے جو ہے وہ میاں حضور سے آن لائن بیعت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، بلولائیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا. آپ نے قبول کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا. الحمدللہ. دعا اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد نبی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین
یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو ہم میں بے روزگار تنگ دست ہیں ان کو کشادگی عطا فرما، انہیں رزق حلال عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو لوگ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ناحق، ان کو رہائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں دنیا و آخرت میں اہل بیت کی غلامی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سے پہلے جو جہان فانی سے مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات کوچ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بقید حیات ہیں ہم میں، یا الہ العالمین ان کو ہدایت کا راستہ نصیب فرما، اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ Ramadan is the month of blessings and forgiveness. Ramadan is the month of blessings and forgiveness. Ramadan